बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंडे 9 अगस्त 2021 है और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं रात के 9 बजे हैं। वक्त और तारीख इतने वाज़े अंदाज में बताने की वजह यह है कि इस वीडियो में जो खबर जो तफसील मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं उसका बहरहाल ताल्लुक वक्त और तारीख के साथ भी है। अब से ठीक 24 घंटे 45 मिनट पहले यानी 8 अगस्त को रात 8:15 पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से एक इंतहाई अहम बयान अफ़गानिस्तान के हवाले से एक इंतहाई अहम रिपोर्ट सामने रखी गई और अब 24 घंटे गुजर चुके हैं। 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान की एक टीम पाकिस्तान में मौजूद थी यकम से 8 अगस्त तक, और उस टीम के वापस जाते ही ये प्रीएम्प्ट करते हुए कि ये टीम वापस अफ़गानिस्तान जाकर कोई गड़बड़ कर सकती है, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने फौरी तौर पर यह बयान जारी किया, यह रिपोर्ट सामने रखी। और अब 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद अब तक अफ़गानिस्तान की ना तो वजारत खारजा की जानिब से इस हवाले से कोई रद्द अमल सामने आया है और ना ही किसी भी अफ़गान टॉप ऑफिशियल की तरफ से इस पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर किया गया है। इसके हवाले से रिपोर्ट भी मैं आपके सामने रख दूंगा। मेरी दफ्तर खारजा में उन लोगों से बातचीत हुई जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सफ़ारती मामलात को, जो डिप्लोमेटिक रबते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, उसको देखते हैं कि आखिर क्या वजह है। क्या अफ़गानिस्तान के मुँह पर ताला लग गया है या फिर ये किसी तूफ़ान से पहले की खामोशी है। उनका क्या रद्द-ए-अमल है, वो किस तरीके से असेस कर रहे हैं इस सिचुएशन को, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। और साथ ही बात करेंगे, एक हंगामी प्लान तरतीब दे दिया गया है। वैसे तो आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे जो दीगर ममालिक हैं जिनको वॉर जोन डिक्लेयर किया जाता है कि यहाँ पर जंग की सूरत हाल है, ये ऐसे स्टेशंस होते हैं जिनको फैमिली स्टेशंस नहीं बनाया जाता अपने सफारतकारों के लिए, और वहाँ पर जो तैनातियाँ होती हैं उसमें एक हार्डशिप अलाउंस भी दिया जाता है। और ऐसे ममालिक में तैनातियों के वक्त और वहाँ पर जो मौजूद सफारत खाना है, जो कौंसल खाने हैं, उनके लिए एक कंटिजेंसी प्लान, एक हंगामी प्लान मौजूद होता है उनको अगर एवैक्यूएट करना पड़े। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अब जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बदलती हुई सूरत हाल है और जो ख़ास तौर पर 16 जुलाई के बाद से अब तक होने वाले इवेंट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को मजबूर किया कि एक मरतबा फिर दोबारा से उनको असर नौ तरतीब दिया जाए। और पाकिस्तान ने अगर किसी भी हंगामी सूरत हाल का सामना होता है तो उस सूरत में पाकिस्तान के सफारतकारों को, सफारती अमले को जो काबुल में मौजूद है और दीगर कॉन्सुलेट्स में अफ़गानिस्तान में मौजूद है, उनको किस तरीके से एवैक्यूएट किया जाएगा उसको तरतीब दे दिया है। कुछ अहम मामलात हैं, कुछ बातें हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर वो रिपोर्ट इंतहाई अहम और क्यों खामोश है अभी तक अफ़गानिस्तान, इसके हवाले से बात कर लेंगे। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक सफारती महाज गर्म है और एक कंसिडरेट ओपिनियन मौजूद है पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में। यानी कि ये सिर्फ कोई अंदाज़ा नहीं है, बल्कि ये एक मजमूई तौर पर ओपिनियन इस वक्त फॉर्म हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो मुशाहिदा है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसकी बुनियाद पर यह राय अब मौजूद है पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में कि अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के हवाले से होने वाले सफारती फ़ैसले अनाउंस तो काबुल से किए जा रहे हैं लेकिन उनको फाइनलाइज न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली में ये फ़ैसले जो है वो तय पाते हैं और उसके बाद उसकी अनाउंसमेंट हमें काबुल से मिलती है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से इस वक्त एक जो सफारती सतह पर छाप है वो भारत की मौजूद है। इसके अलावा जो सवाल मैंने उनसे किया कि अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त अग्रेसिव पोस्चरिंग है पाकिस्तान के हवाले से, इसकी क्या वजह है, आखिर अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हुई हुई है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान के हवाले से। तो उस पर पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है उसमें जो लोग अफ़गानिस्तान के मामले को देख रहे हैं उनका ये कहना है कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत एक लास्ट डिच एफर्ट कर रही है, ये एक आखिरी कोशिश है। जैसे कोई डूबता हुआ शख्स अपने आप को मुकम्मल तौर पर डूब जाने से बचाने के लिए हाथ पांव मारता है, अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत और उसमें बैठे हुए बहुत सारे लोग अपने लिए एक श्रिंकिंग स्पेस को देखते हुए अफ़गानिस्तान में अब हाथ पांव मार रहे हैं और पाकिस्तान उनके लिए एक ईजी टारगेट भी है और उसमें एक बैकिंग इंडिया की बहरहाल शामिल है। सिर्फ अगर गुज़श्ता हफ्ते की बात कर लें तो अशरफ गनी के साथ बैठने वाले, उनके राइट हैंड समझे जाने वाले नायब सदर अमरुल्लाह सालेह, जिन्होंने 6 साल नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस को जब वो हेड कर रहे थे अफ़गानिस्तान के, उनके रॉ के साथ बड़े करीबी मरासिम थे और बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसी
بنیاد پر جو ان کے تعلقات را کے ساتھ بنے، اب وہ افغانستان کے جو اس وقت گورننگ سٹرکچر ہے اس میں انتہائی اہم عہدے پر موجود ہیں، وہ کابل میں ریلیاں نکال رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اس کے اوپر ٹویٹس کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اور جس قسم کی مغلظات بکی جا رہی ہیں نہ صرف امراللہ صالح اور حمداللہ محب بلکہ دیگر افغان آفیشلز کی طرف سے، وہ واضح طور پر اشارہ کرتی ہے کہ بھارت ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ اور دوسرا جو شرنکنگ سپیس ہے اس وقت افغانستان کے پولیٹیکل سیٹ اپ میں، طالبان مسلسل ایک کے بعد ایک شہر فتح کیے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کا سیاسی مستقبل اب افغانستان میں نظر نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 6 سے 8 ماہ میں جو چہرے آپ کو افغانستان کی باغ ڈور سنبھالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ یا تو امریکہ میں، امریکہ کے کیپٹل میں، یورپین کیپٹلز میں، یا پھر کسی بھی اور ملک میں بیٹھے ہوں گے اور اپنی زندگی کے باقی دن وہاں پر پورے کریں گے، کیونکہ افغانستان میں جو کچھ یہ کر چکے ہیں اس کے بعد ان کی سپیس جو کرنٹ پولیٹیکل سیٹ اپ اور سینیریو ہے افغانستان میں جو بلڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں پر نظر نہیں آتی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ان تمام معاملات میں ایک جس وقت قندھار سے بھارت کو اپنا کونسلیٹ خالی کرنا پڑا، 50 ڈپلومیٹس ان کو لے جانا پڑے، اور جو کچھ اٹیکس ہوئے اس کے بعد ان کی جو کابل کی ایمبیسی ہے بھارت کی، اس کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا کہ جو بھارتی شہری ہیں ان کو اغوا کیا جا سکتا ہے، ان کو بہت زیادہ خطرہ، اور جو ایویکویشن ہو رہی ہے اس کے بعد ایک خاص قسم کا جو ہے وہ ماحول بنا، اور ہم نے ایک انسیڈنٹ دیکھا۔ مبینہ طور پر ایک اغوا کا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا، یہ دعویٰ کیا گیا اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر نجیب اللہ علی خیل کی صاحبزادی سلسلہ علی خیل کی جانب سے کہ ان کو یہاں پر اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اور نہ صرف یہ کہ کوشش بلکہ ان کو کچھ عرصے وقت کے لیے جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا، ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے والد کے لیے دھمکی آمیز پیغام چھوڑا گیا، اور پھر ان کو ایک نامعلوم مقام پر پھینک کر فرار ہو گئے اغوا کار۔ اس کے فوراً بعد سلسلہ شروع ہو گیا کابل سے، افغانستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے پاکستان پر الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ساتھ ہی جو بھارت میں موجود پاکستان مخالف ٹویٹر بریگیڈ ہے اس نے پاکستان پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس کے شواہد موجود ہیں جن کو ہم نے خود دفتر خارجہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ حملے کیے جا رہے تھے۔ پاکستان کے اوپر الزامات کا سلسلہ نہ صرف افغانستان بلکہ بھارت سے بھی لگایا جا رہا تھا، اور اس میں ڈس انفارمیشن بہت زیادہ پھیلائی جا رہی تھی۔ پھر پاکستان نے کچھ بیانات دیا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی تفصیلات میں کیونکہ آگے اس رپورٹ کے مندرجات ورڈ بائی ورڈ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس لیے میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا، لیکن اس سارے معاملے پر پھر افغانستان نے پاکستان سے یہ کہا کہ ہم اپنی ایک ٹیم بھیجنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو لگا کہ واقعی شاید ہماری سٹوری جو ہے، ہماری جو کہانی ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی ٹیم بھیجیں گے، اور اس دوران انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی ٹیم بھیجیں گے جو پاکستان کے ساتھ مل کر اس ثبوتوں کا جائزہ لے گی، اس ایویڈنس کو پرکھے گی، اور تفتیش کرنے والوں کے ساتھ مل کر تفتیش کرنے کی بھی کوشش کرے گی اس سارے واقعے کے حوالے سے، کیونکہ ان کی سٹوری جو ہے وہ کمزور پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا اس دوران، بڑی چالاکی سے جو اپنے سفارتی عملہ ہے، جو اپنے سفیر ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے دیگر جو سفارتی اہلکار ہیں، نہ صرف افغانستان کی اسلام آباد میں ایمبیسی بلکہ دیگر جو کونسلیٹس ہیں وہاں پر موجود سفارتی عملے کو بھی واپس بلا لیا گیا۔ اب جو لوگ سفارتکاری کو سمجھتے ہیں، ڈپلومیسی کو، ان کو معلوم ہے کہ ریسیپروسٹی پہ، ریسیپریکل بیسس کے اوپر ڈپلومیسی چلتی ہے۔ اگر پاکستان کے 50 سفارتکار دلی میں موجود ہیں تو پھر دلی کے بھی پاکستان میں اسلام آباد میں 50 سفارتکاری موجود ہوں گے۔ تو ٹیکنیکلی انہوں نے پاکستان کے اسٹیشنز کو ویکیٹ کرنے کے بعد، اور یہ اناؤنسمنٹ بھی کرنے کے نہیں کی کہ کب آخر یہ لوگ واپس آئیں گے، پاکستان کے لیے جو سپیس ہے اس وقت کابل میں اور دیگر جو کونسلیٹس ہیں وہ بڑی مشکل بنا دی ہے پاکستان کے سفارتی عملے کو۔ اس وقت ایک ڈائریکٹ تھریٹ موجود ہے ان کو وہاں پر NDS را یا جس قسم کی پاکستان کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے ان کی سیکیورٹی بھی داؤ پر لگ گئی۔ اب اس ساری صورتحال میں یہ ٹیم پاکستان نے اس کو ویلکم کیا کہ آ جائیں، آپ آ کر دیکھ لیں، ہمارے پاس تو اس سارے معاملے پر ثبوت موجود ہیں۔ پھر یہ ٹیم 1 سے 8 اگست تک اسلام آباد میں، راولپنڈی میں موجود رہی۔ کیا کچھ ہوتا رہا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو پاکستان کا دفتر خارجہ اس نے یہ رپورٹ سامنے رکھی، اور یاد رکھیے گا 24 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے، افغانستان جو 2 منٹ نہیں لگاتا پاکستان پر الزام تراشی کا، تو وہ ابھی تک خاموش ہے اس سارے معاملے پر۔ افغان سفیر نجیب اللہ علی خیل کی صاحبزادی سلسلہ علی خیل کے 16 اگست 2021 کو اسلام آباد سے مبینہ اغوا کے حوالے سے ایک افغان وفد نے 1 سے 8 اگست تک پاکستان کا دورہ کیا۔
دورے کے دوران وفد نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور وزارت خارجہ کے حکام سے ملاقاتیں کیں۔ وفد کو سلسلہ علی خیل کے مبینہ اغوا کے حوالے سے کی جانے والی تحقیقات کے بارے میں مفصل بریفنگز دی گئیں۔ وفد کو اسلام آباد سیف سٹی آفس کا دورہ کروایا گیا، جہاں انہیں اس مبینہ واقعے کے حوالے سے مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں ریکارڈ ہونے والی متعدد ویڈیوز دکھائی گئیں۔ ان ویڈیوز میں سلسلہ علی خیل کو واضح طور پر دیکھا اور پہچانا جا سکتا تھا، اور وہ ان ویڈیوز میں اپنی مرضی اور رضا سے گھومتی پھرتی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ویڈیوز دکھانے کے بعد افغان وفد کو ان تمام مقامات کا دورہ بھی کروایا گیا جن مقامات پر یہ ویڈیوز ریکارڈ ہوئی تھیں۔ افغان وفد کو ٹیکنیکل ڈیٹا، موبائل فون کے فورنزک ریکارڈ اور جیو فینسنگ کے حوالے سے تفصیلی پریزنٹیشنز بھی دی گئیں۔ افغان وفد کو واضح طور پر بتایا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نہایت باریک بینی اور ٹیکنیکل بنیادوں پر اس مبینہ واقعے کی تحقیقات کی اور عینی شاہدین کے تفصیلی بیانات کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سلسلہ علی خیل اور افغان سفارت خانے کی جانب سے درج کرائی جانے والی شکایات حقائق کے برعکس ہے۔ ٹیکنیکل ثبوتوں کی روشنی میں بھی یہ الزامات درست ثابت نہیں ہوتے۔ متعلقہ پاکستانی حکام نے واضح کیا کہ کیس کے چند پہلوؤں کے حوالے سے افغان سفارت خانے سے مزید معلومات، شواہد اور شکایت کنندہ یعنی کہ سلسلہ علی خیل تک رسائی درکار ہے۔ پاکستان نے رسائی مانگ لی ہے کہ آپ سلسلہ علی خیل کو بھیجیں یہاں پر۔ پاکستان پر اتنے سنگین الزامات لگانے کے بعد نہ صرف اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے بلکہ افغانستان کی طرف سے یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی کہ اسلام آباد میں موجود کوئی بھی سفیر، کوئی کسی بھی ملک کا سفارتی عملہ اور ان کے اہل خانہ محفوظ نہیں ہیں، اور پھر وہ یہاں سے چلی گئیں، اور پھر اب معلوم پڑا ہے کہ وہ ازائلم کیس جرمنی میں اور وہاں پر اپنی سٹڈیز اور اپنی زندگی وہاں پر گزاریں گی۔ پاکستان کو بدنام کرنا تھا، کر لیا، چلی گئیں۔ آئیں اور یہاں پر آ کے ان ثبوتوں کو ناک ڈاؤن کریں اگر آپ کی بات درست ہے۔ بہرحال افغان وفد کو افغانستان کے سفارت خانے اور قونصل خانوں کی حفاظت کے لیے اٹھائے جانے والے اضافی اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اب دفتر خارجہ کا یہ پورا بیان میں نے اور وہ جو رپورٹ ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ افغان امن عمل کے اس اہم ترین موقع پر یہ انتہائی ضروری ہے کہ افغانستان میں امن، استحکام اور تعمیر و ترقی کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں۔ پاکستان امید کرتا ہے کہ اسلام آباد میں موجود افغان سفارت خانہ معمول کے مطابق اپنا کام جلد شروع کر دے گا۔ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ پاکستان نے یہ تمام تفصیل سامنے رکھ دی۔ افغانستان کی ٹیم کے سامنے یہ تفصیل موجود ہے۔ وہ واپس پہنچے ہوئے ان کو 24 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے۔ کوئی تفصیلی بیان تو کیا، کوئی ابتدائی بیان بھی ابھی تک اس ٹیم کے واپس جانے کے، ان کی ڈی بریفنگ ہونے کے بعد کابل سے سامنے نہیں آیا، جو واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت ان کے پاس اس سارے معاملے پر کوئی مدلل منطقی جواب موجود نہیں ہے۔ لیکن جو دفتر خارجہ میں موجود لوگ ہیں، جب میں نے ان سے ایک اسٹریٹ اپ کوسچن کیا کہ مجھے یہ بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ واپس آئیں گے، اسی طریقے سے اپنی سفارتی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو سنبھال لیں گے، انہوں نے جو ان کی اسیسمنٹ ہے اب تک اس کے مطابق ایسا نہیں لگتا پاکستان کے دفتر خارجہ کو، بلکہ جو لوگ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی معاملات آنے والے دنوں میں مزید بگڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ مزید ڈیولپمنٹس 9 اگست کو اسلام آباد میں ہوئیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی گفتگو کی، اس کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایک انتہائی اہم دعویٰ سپوتنک جو رشین ایک خبر رساں ادارہ ہے اس کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، اس کے حوالے سے کچھ ڈاٹس ہیں، ان کو بھی آنے والی ویڈیو میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔